मुफ्ती मोहम्मद शफीउल्लाह के बयानात सुनने के लिए यकीन मुहकम चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअह वला युअख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। साबिक़ा आयत में बनी इसराइल को खिताब फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि ए बनी इसराइल, उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पर नाजिल की और तुम्हें जहान वालों पर फजीलत अता फरमाई। यानी बनी इसराइल को उनके उस दौर में तमाम जहान वालों पर फजीलत और बरतरी थी, और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत हुई तब भी लोग इन्हें अहले किताब और बहुत दर्जा देते थे कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये अहले किताब हैं। इस तरह हमारे यहाँ होता है ना कि एक पढ़ी लिखी फैमिली है, ये पढ़े लिखे लोग थे, बड़े ऊंचे दर्जे पर थे, इल्म के साथ वाबस्ता थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि हर दौर में मैंने तुम्हें इज़्ज़त अता फरमाई है। अब उसका तकाज़ा ये है कि जिस तरह साबिक़ा आसमानी किताबें बनी इसराइल में नाजिल हुई थीं, ज़बूर बनी इसराइल में, तौरात बनी इसराइल में, इंजील बनी इसराइल में, सिर्फ़ कुरान मजीद जो है ये आसमानी किताब बनु इस्माइल के पैगंबर पर अल्लाह ने नाजिल फरमाई। तो उन्हें ये बात गवारा न हुई कि यार सारी किताबें बनी इसराइल में और ये आखिरी आसमानी किताब बनु इस्माइल में। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये जानते हैं, पहचानते हैं, इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल हैं, लेकिन ये ज़िद की वजह से ईमान नहीं लाते। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, जिस तरह ये अपने बेटों को पहचानते हैं ऐसे आपकी नबूवत को पहचानते हैं। और आज की आयत मुबारका में अल्लाह ने फरमाया, ए बनी इसराइल, डरो उस दिन से, ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, ला तजज़ी, नहीं बचा पाएगा कोई नफ्स, नहीं बचा पाएगा कोई शख्स, नफ्स से मुराद शख्स, ज़ात। फरमाया कि नहीं बचा पाएगा कोई शख्स, कोई ज़ात, कोई नफ्स, अन नफ्सिन शैआ, किसी दूसरे नफ्स को कुछ भी। दुनिया में तो ऐसा होता है ना कि एक इंसान दूसरे को किसी न किसी तरीके से बचा लेता है। फरमाया वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअह, और न इनके हक़ में कोई शफ़ाअत कबूल की जाएगी। बाज़ हज़रात यहाँ से धोखा खा जाते हैं कि सिफारिश का कोई वजूद नहीं है, शफ़ाअत नहीं होगी, ऐसे ही शफ़ाअत के भरोसे पर। लेकिन एक बात याद रखें, जिस तरह यहूद व नसारा ने शफ़ाअत का नज़रिया रखा था और उन्होंने ये नज़रिया रखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाज़े पर खड़े हो जाएंगे, हर बनी इसराइली जिसका ख़तना हुआ है, यहूदी भी ख़तना कराते हैं, ईसाई भी ख़तना कराते हैं, कहा कि हर बनी इसराइल को वहाँ से निकाल कर जन्नत में भेज देंगे। और इस बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हूदन औ नसारा। यहूदी और नसरानी कहते थे कि यहूदियों और ईसाइयों के अलावा तो कोई जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा। जन्नत असल में अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है। और वक़ालू लन तमस्सन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा, कहते थे कि अगर हम बिलफ़र्ज़ दोज़ख में गए भी सही तो इतने दिन जाएंगे जितने दिन हमारे आबा व अजदाद ने बछड़े की पूजा की थी, हम ज़्यादा देर नहीं जाएंगे।
قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند گنے چنے دن جو ہیں وہ ہم جہنم میں اگر کوئی یہودی یا نصرانی گیا۔ اصل میں جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، اور یہ کافروں کے لیے ہے کہ کافروں کے حق میں کسی کی شفاعت نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے بارے میں تو اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، جس کو اللہ اجازت عطا فرمائیں گے وہ دوسروں کی شفاعت کریں گے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، جس کی کوئی سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اس کی کون شفاعت کرے گا؟ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کے لیے حافظ قرآن ان کا بیٹا ان کی شفاعت کرے گا۔ فرمایا کہ عالم اپنے جاننے والوں کی شفاعت کرے گا۔ تو یہاں تک کہ اگر کسی کی آنکھ میں اللہ کی خشیت سے کوئی آنسو نکلا ہے، وہ آنسو بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ قرآن مجید بھی شفاعت کرے گا، سورہ ملک بھی شفاعت کرے گی، سورہ یاسین بھی شفاعت کرے گی۔ اماں نے پوچھا یا رسول اللہ، جس کا سفارشی کوئی نہ ہوا اس کی سفارش کون کرے گا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ میری امت کے گناہ گاروں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، میں اپنے گناہ گار امت کی شفاعت کروں گا۔ تو شفاعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس جو بھی کرتے رہو جہنم میں کھڑے ہو جائیں گے اور شفاعت کر کے لے جائیں گے۔ یہ یہودیوں اور نصرانیوں کا عقیدہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو جائیں گے، جہنم میں کسی یہودی یا نصرانی کو نہیں جانے دیں گے۔ اور اس بات کو اللہ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہودی اور نصرانی بڑی بڑی امیدوں میں پڑ گئے، تم اے مسلمانوں ان امیدوں میں نہ پڑ جانا کہ بس یہ شفاعت سے ہمارا کام ہو جائے گا لہٰذا ہم عمل نہ کریں۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، ڈرو تم یومن اس دن سے لا تجزی نفس، کوئی نہیں بچا پائے گا کسی نفس کو، کوئی نفس کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو نہیں بچا پائے گا۔ ولا يقبل منها شفاعت، نہ شفاعت قبول کی جائے گی۔ ولا يؤخذ منها عدل، نہ ان سے کوئی فدیہ یا معاوضہ لے کر انہیں رہا کیا جائے گا۔ دنیا میں تو ایسا ہے نا کہ فدیہ دے دو اور رہا ہو جاؤ، وہاں ایسے نہیں ہے۔ دوسری جگہ سورہ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر لوگ اگر جو کچھ زمین میں سونا چاندی جواہرات جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا فدیہ دیں اور یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں رہا کر دیا جائے، لیفتدوا به من عذاب یوم القیامہ ما تقبل منہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہاں بھی اللہ فرما رہے ہیں ولا یؤخذ منها عدل، نہ ان سے کوئی معاوضہ یا فدیہ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون، نہ ان کی مدد کی جائے گی، نہ کوئی ان کی مدد کر پائے گا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں عذاب دیتے تھے، وہ تمہیں دکھ دیتے تھے، سوء العذاب برے عذاب کے ذریعے سے بہت سخت تکلیفیں دیتے تھے، کام بھی کرواتے تھے، سخت تکالیف بھی دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، اللہ نے فرمایا تمہارے بیٹوں کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ 2 دفعہ ایسے ہوا، ایک دفعہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تب فرعون نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے ہر بچے کو جو پیدا ہونے والا ہے اسے قتل کر دو، اور دوسری دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ فرمانا شروع کی، آغاز ہوا، اس وقت اس نے حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے مرد زیادہ ہو رہے ہیں لہٰذا انہیں قتل کر دیا جائے، بہت قتل عام ہوا۔ فرمایا یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو یہ قتل کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔ قرآن مجید میں تقریباً ہر تفسیر میں یہی لکھا ہوا ہے کہ یستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو وہ زندہ رکھتے تھے تاکہ گھر کے کام کاج مزدوریاں کروا سکیں۔
لیکن ہمارے استاد جب ہمیں یہ ترجمہ پڑھا رہے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، انہوں نے فرمایا اس کا مادہ ایک سلب ماخذ بھی ہے، یعنی کسی چیز کو چھین لینا۔ فرمایا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، او بنی اسرائیلیوں کچھ غیرت کرو، یہ جو فرعونی تھے تمہاری عورتوں کی حیا بھی چھینتے تھے، تمہاری عورتوں کے ساتھ بدکاری بھی کرتے تھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کی حیا بھی چھینتے تھے۔ اللہ نے تمہیں اس بڑے عذاب سے بچایا اور موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر دیا، شریعت دی، پھر تمہیں وادی تیہ میں آسمانوں سے من و سلوہ نازل کیا، اب بھی تم اللہ کی بات نہیں مانتے۔ آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مبعوث فرمایا، اب ان کا انکار کرتے ہو۔ فرمایا یستحیون نساءکم، وہ تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، ویستحیون نساءکم، وہ تمہاری عورتوں کی حیا چھینتے تھے۔ وفی ذالکم، یہ بہت بڑی آزمائش ہے کہ مرد کے سامنے وہ مرد بے بس ہو جائے اور اس کے خواتین کی آبرو ریزی کی جائے تو بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وفی ذالکم بلاء من ربکم، یہ بہت بڑی آزمائش تھی، ربکم عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، لیکن اس آزمائش سے اللہ نے تمہیں نکالا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، پھر اگلا انعام اللہ نے فرمایا یاد کرو اس انعام کو کہ اللہ نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، دریا کے اندر راستے بنا دیے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں نجات دے دی۔ دیکھو وہی پانی ہے، وہی موجیں ہیں، وہی لہریں ہیں، تمہیں بچا رہی ہیں، ان کو غرق کر رہی ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، ہم نے نجات دی تمہیں۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یہ بھی نہیں ہے کہ شاید تمہارے سامنے نہ ہوا ہو، تمہیں یہ صرف خبر دی جا رہی ہو۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم انہیں غرق ہوتا دیکھ بھی رہے تھے، تمہاری نگاہوں کے سامنے اللہ نے آل فرعون کو غرق کیا۔ دیکھو بھئی، ایک ہوتا ہے دشمن مر جائے، دشمن تباہ ہو جائے، انسان کو پتہ چل جائے، دل کو ایک سکون ہوتا ہے کہ دشمن تباہ ہو گیا، خس کم جہاں پاک۔ لیکن اگر دشمن آنکھوں کے سامنے تباہ و برباد ہو جائے تو اس کو اور دلی تسکین ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آل فرعون تم پر ظلم و ستم کرتے رہے، اللہ رب العزت نے تمہاری نگاہوں کے سامنے انہیں خراب کر دیا، انہیں ہلاک کر دیا۔ فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ بھی رہے تھے، تمہاری نگاہوں کے سامنے ایسے ہوا۔ باقی انشاءاللہ العزیز کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے عقل مندی کہاں سے سیکھی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بے وقوفوں سے سیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا جو کام بے وقوف کرتے ہیں میں وہ نہیں کرتا، میں دیکھتا ہوں کہ جس کام سے کسی کو نقصان ہو رہا ہے میں اسے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، تو لوگوں میں مشہور ہو گئے کہ بندہ بڑا عقل مند ہے، میں بس وہی کام چھوڑ دیتا ہوں جو کسی کو نقصان ہوتے دیکھتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی باتیں امت محمد کو کیوں بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس لیے کہ انہیں دیکھ کر کہ وہ جس لائن پر چل رہے تھے بالآخر ناکامی ان کا مقدر ٹھہری، تو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ایسے نہ کرنا۔ یہود و نصارہ کی باتیں اللہ بتا کر یہ بتانا چاہتے ہیں امت محمد کو کہ تم ایسا نہ کرنا، نہیں تو ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ قیامت کے دن پھر بھی اللہ رب العزت پوچھ لیں گے کہ بھئی تمہارا عذر ہے تو بتاؤ۔ اللہ نہ بھی پوچھ دے کہ بھئی سب کچھ تو میں نے تمہیں پہلے بتا دیا تھا۔ دنیا کا امتحان ہوتا ہے، سوالات چھپا لیے جاتے ہیں، لیکن وقت معلوم ہوتا ہے کہ یہ وقت ہے، اس وقت میں امتحان ہے۔ سوالات چھپا لیے، وقت کا پتہ ہے کہ فلاں ڈیٹ کو ہمارا امتحان ہے، لیکن یہ جو ہے دنیا کی زندگی، یہ اللہ نے سوالات سامنے رکھ دیے، یہ سوالات ہیں، لیکن اس وقت کو چھپا لیا ہے کہ کس وقت میں ہونے ہیں۔ وہ وقت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من مات قد قامت القیامہ، جو مر گیا اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی۔ بس وہ آج مر گیا تو وہ قیامت کو پھر اٹھے گا، صدیاں گزر جائیں وہ قبرستان میں پڑا رہے گا۔ تو ہمیں پتہ نہیں ہے نا، سوالات کو تو پتہ ہے، جتنا جلدی ہو سکتا ہے اپنے سوالات کی تیاری کر لیجئے، لیکن اس امتحان کے وقت کا پتہ نہیں ہے کہ کب ہونا ہے۔
ایک دن ہے، 2 دن ہے، 3 دن ہے، ایک لمحہ ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے جس قدر جلدی ہو سکے، اگر کوئی ابھی تو جوان ہے، ابھی تو بہت دیر ہے، ابھی تو ہم بچے ہیں، موت یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کس عمر میں ہے۔ موت جب آتی ہے وہ بچے پر بھی آتی ہے، پھر بوڑھے پر بھی آتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ روح نکالتے ہیں لوگوں کی، آپ کو سب سے زیادہ ترس کس پر آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ رحم جو ہے نا ایک بچے پر آیا، جب مجھے حکم ہوا کہ اس کی والدہ کی روح قبض کر لو۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، جنگل تھا، کوئی اس کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا، مجھے بڑا رحم آیا کہ اس بچے کا کیا بنے گا۔ فرمایا اور دوسرا اس پر رحم آیا کہ شداد نے ایک جنت بنائی، اور وہ جنت بنا کر انہیں چاندی کی اینٹوں سے دیواریں کھڑی کی، محل بنایا اور اس میں عورتیں رکھیں حوروں کے نام سے، بہت خوبصورت جنت بنائی۔ پھر دیکھنے کے لیے جب جا رہا تھا، اس کا ایک قدم جنت، اس جنت کے اندر تھا، ایک قدم باہر تھا، مجھے حکم تھا کہ دوسرا قدم جنت میں نہ جانے پائے، تو میں نے اس کی روح وہاں قبض کر لی۔ مجھے بڑا رحم آیا کہ اس بندے نے اتنی محنت کی، جنت بنائی اپنی، اسے دیکھ بھی نہ سکا۔ تو کہا گیا کہ آپ نے ایک ہی شخص پر دونوں دفعہ رحم کھایا۔ وہ جو بچہ تھا نا جنگل میں، یہ وہی شداد تھا، وہ بچہ شداد بنا۔ پھر تو اللہ رب العزت دکھانا چاہتے ہیں، امتحان لیتے ہیں دنیا میں، جس قدر جلدی ہو سکے تیاری کر لو، کوئی پتہ نہیں ہے کہ امتحان کب شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔